बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाजरीन, प्रोग्राम एक शख्सियत लेकर जो ग्रोइंग कश्मीर पे हर रविवार शाम 7 बजे से चलाया जाता है, लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और मेरे साथ मौजूद है आज एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। पूरे जम्मू कश्मीर में लोग उनके नाम, उनके ख़ानदान और उनके काम की वजह से उन्हें बखूबी जानते हैं। जी नाजरीन, बात कर रहे हैं मियाँ जावेद साहब की, जो कि वांगत बाबा नगरी के रहने वाले हैं। और आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। जी मियाँ जावेद साहब, सबसे पहले खैर मुकदम है आपका ग्रोइंग कश्मीर में। शुक्रिया, याद आवरी का शुक्रिया। जी नाज़रीन, मियाँ जावेद साहब की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग हमारे जम्मू कश्मीर, जैसे कि पुंछ, राजौरी या पूरे जम्मू कश्मीर या पूरे इस मुल्क के बाहर भी लोग उन्हें बखूबी जानते हैं। और उनकी जो कहानी है, बचपन की कहानी हो या उनकी ज़िंदगी के बारे में लोग जानना चाहते हैं। और इसीलिए हमने चाहा कि आज हम उनसे बात करें और आपका तारुफ जो है उनसे कराएं। तो जी जावेद साहब, सबसे पहले आप हमें अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका बचपन कैसे गुजरा, क्या उस समय क्या मुश्किलात थी, कैसे आपने अपनी तालीम जो है वो हासिल की, और उसके बाद बचपना आपका जो था वो किस हालात में गुजरा। मेरा बचपन तो बड़ा खूबसूरत बचपन गुजरा। इसलिए खूबसूरत बचपन कि मेरी पैदाइश वली कामल और औलियाए वक्त हज़रत बाबा मियाँ निज़ामुद्दीन साहब के यहाँ हुई। वो मेरे वालिद थे। मेरे वालिद मोहतरम का एक बहुत बड़ा मुकाम है। वो अगर उनके उस मुकाम के सिलसिले में मैं बात करूं तो ये एक नशस्त उसके लिए काफ़ी नहीं है। कम व बेश आप सभी लोग उनके नाम से भी वाकिफ़ हैं, उनके काम से भी वाकिफ़ हैं। तो हम लोग जब यहाँ आए वांगत में, तो ये मेरे दादा जी साहब हज़रत मियाँ अबैदुल्ला साहब संजोड़ा बालाकोट से यहाँ तशरीफ़ लाए थे अपने मुर्शिद के हुक्म पर। हज़रत निज़ामुद्दीन कियानी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा जी साहब को हुक्म फरमाया, उनका इरशाद था कि बच्चा जाओ कश्मीर की सैर करके आओ। तो वो जब आए तो मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए ये जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ से आगे दरिया के किनारे एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे उन्होंने असर की नमाज अदा की। एक चादर ओढ़ रखी थी, कपड़े की, लट्ठे की चादर, जैसे ही आम तौर पे लोग बाहर के दिनों में ओढ़ा करते हैं। तो जब नमाज से वो फारिग हुए तो देखा उन्होंने उनकी चादर पे नक्श पड़े हुए थे, ऐसे जैसे पटवारी के लट्ठे पे होते हैं। तो वो परेशान हो गई, शायद नमाज में कोई कोताही हुई है। वो यहाँ से आगे जाने के बजाय लौट के अपने मुर्शिद के पास गए। तो आपने फरमाया, बच्चा, वो हिंद को ज़ुबान बोलते थे, तो आपने इरशाद फरमाया, बच्चा घें तो कश्मीर डिठी। हज़रत देखे, कहाँ गए, मुझे अपना सफ़रनामा सुनाओ। तो आपने सारा सफ़रनामा सुनाया। तो फिर अर्ज़ की कि हज़रत परगना लार में वांगत नाम की एक जगह है, वहाँ मैंने नमाज पढ़ी तो चादर पे ये कुछ नक्श हो गए। आगे जाने का इरादा मैंने तक कर लिया, शायद नमाज में कोई कोताही है, तो मैं वापस लौट आया। तो आपने फरमाया, कहाँ है वो चादर? वो उन्होंने तय करके उठाई हुई थी साथ में। आपने खोली, कहा खोलो मेरे सामने। खोली तो बड़ी देर देखते रहे, खामोश रहे, और उसके बाद फरमाया, बच्चा उठे थोड़ी बड़ी जागीर तो बड़ी जगह से। आपने अर्ज़ किया, हज़रत बहुत दूर दराज इलाका है, जंगल है और सर्द इलाका है, चूँकि बालाकोट गर्म था। आपने फरमाया ना, बच्चा जंगल बिच तुड़े जुलने ना मंगल हो गए सी। आपने अर्ज़ किया कि हज़रत वहाँ के लोगों की बोली मैं नहीं जानता। कहा, बोलियाँ सिख इंसान एक दुए को। आपने फिर तकाजा किया कि हज़रत मुल्क के किसी और बर्रे सगीर एक था, इंदो पाक, तो
آپ نے عرض کی کہ حضرت ملک کے کسی کونے میں بھیج دیں، لیکن وہ بہت دور دراز جگہ ہے. تو آپ جلال میں آ کے فرمانے لگے بچہ مجھ غلط مجھ کو نہیں آندیاں، تو اس پتھر دے سامنے تھوڑی قبر ہو سی. آج جی صاحب کے دامن میں آپ بیٹھیں، اس کھڑکی سے دیکھے تو اس پتھر کا سرا سامنے ہے. تو پھر مرشد کا حکم تھا. پھر اس کے بعد 4 سیر جوں دیے. تو کہا بچہ یہ لے جاؤ، لنگر پکا کے اللہ کے نام پہ بھوکے پیاسے لوگوں. آپ نے عرض کی حضرت میں بہت غریب آدمی ہوں، میں لنگر دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا، میرے لیے ممکن نہیں ہے. تو آپ نے کہا یہ تیری امیری اور غریبی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ قیامت تک رہے گا. تو جب یہ حکم ہو گیا تو اس پہ باقی احکامات پہ جی صاحب نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس پہ تھوڑے اڑ گئے. تو عرض کی کہ حضرت آپ کے حکم کی میں تعمیل کروں گا، لیکن اس میں پھر میری بھی ایک عرض ہے. تو آپ نے فرمایا کہو، بے تکلفی سے کہو، جھجک کے بات کرو. تو آپ نے کہا حضرت مجھ سے جو بن پڑا وہ تو میں کروں گا، مسافر کو کھلاؤں گا، غریب کو کھلاؤں گا، امیر کو کھلاؤں گا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا، اس کا کوئی اجر ملتا ہے، کوئی ثواب ملتا ہے، تو ثواب سارا آپ کا، خدمت ساری میری رہے گی. تو آپ نے فرمایا بچہ اد کر کے انسان ادا توڑا تو ادا مڑا. اس پہ جی صاحب نے نہیں مانا، کہا نہیں سرکار، ثواب سب آپ کا، خدمت ساری میری. تو آپ نے کہا بچہ تریا ایسا تو رکھ کے نہیں، باقی مڑا. وہ بھی نہیں مانے. تو کچھ دیر حضرت خاموش رہے، مراقبے میں رہے. پھر سر اٹھایا تو کہا اچھا ایک گل ہے. تو انہوں نے کہا حضرت میں ضد نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ میری عرض ہے. تو آپ نے فرمایا بچہ ایک گل ہے، تاں جو کچھ مڑا ہے وہ بھی توڑا. جا آج تی بعد توڑے دانے مڑے کٹھار بچ، تو مڑے دانے توڑے کٹھار بچ. توڑا دودھ مڑیاں پانڈیاں بچ، تو مڑا دودھ توڑے. ہن بظاہر دواں پر ہاں ایک کوئی. اس کے بعد جی صاحب کے مقامات کا کیا ذکر کریں. اور میں چاہتا ہوں کہ کسی نشست میں آپ تشریف لائیں اور صرف جی صاحب کے اور بابا صاحب کے متعلق پوچھیں، میں اپنی معلومات کے اور میں آپ سے جو عرض کروں گا وہ بابا صاحب کے آپ نے بہت کچھ سنا ہوا ہے، لیکن وہ باتیں جو اپنے والد محترم سے حضرت حاجی بابا صاحب سے سنی ہیں، وہ ہم کو اپنی اولاد کو بھی بات فرماتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ میں جو کچھ تب کو کہہ رہا ہوں وہ احتیاط کی چھاننیوں میں چھان چھان کے کہہ رہا ہوں، مبادا کہ کوئی بات غلط شامل ہو جائے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تمہاری سمجھ سے، تمہاری سوچ سے بہت آگے ہیں. جب وہ مقام آیا تو میں تم سے بتاؤں گا، لیکن کچھ باتیں جو تم سمجھ سکو، مان سکو، وہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں. تو پھر ان گنت واقعات ہیں. پھر بابا جی صاحب یہاں رہے، 63 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا، اور 63 سال کی عمر کے وصال کے بعد بابا صاحب اکیلے رہ گئے. تو پھر انہوں نے ایک جدوجہد، ان کا اپنا یہ تھا پہلے خیال کہ وہ بالکل کسی غار میں جا کے بیٹھے، وہ جدائی اپنے والد کی نہیں برداشت کر سکے تھے. تو ان کا یہ تھا کہ یا کسی جنگل میں، ویرانے میں رہوں، کسی غار میں رہوں. تو کچھ تقاضے تھے زیارت کے آس پاس رہنے کے، ورنہ شاید وہ رہ بھی نہ سکتے. رہے کچھ عرصہ بعد، پھر جب سنبھلے تو پنچ اور راجوری کے کچھ محب لوگ، جن میں مولانا مہر الدین قمر صاحب، چودھری غلام حسین لسانوی صاحب، چودھری دیوان علی صاحب، باقی ہمارے اکابر قوم، یہاں آپ کے مولوی نثار صاحب، مولوی یعقوب دیوبندی صاحب، مولوی اسماعیل صاحب مرگن کے قاضی صاحب کے والد، یہاں چھترگل کے مولا ولیوار، سارے کا سارا ان کے ارد گرد یوں پھرا کرتا تھا جیسے شمع کے ارد گرد پروانے پھرتے ہیں. بہت پیار انہیں ملا تھا. لیکن ان لوگوں نے تقاضا کیا کہ ہم لوگ مر جائیں گے تو ہمارا کچھ نہ کچھ کریں. نام ہی نہیں تھا ہماری قوم کا، تو کوئی نہ شناخت تھی نہ کوئی نام تھا. پھر ان لوگوں کے تقاضے پر
بڑے مجبور ہو کر پھر انہوں نے ایک نعرہ بھی دیا, ایک جدوجہد بھی کی, اور اس وقت مسلمانوں کا تو سارا رجحان مسلم کانفرنس کی طرف تھا. جموں میں چودھری غلام عباس قیادت کرتے تھے, یہاں شیر کشمیر کرتے تھے, اور اس زمانے میں مولانا یوسف صاحب وغیرہ جو ہیں ان کا بھی ساتھ تھا. بعد میں بدقسمتی کے ساتھ وہ شیر بکرا ہوا تو شرفا کا جو حصہ ہے ادھر پدھر ہو گیا, کچھ پاکستان چلے گئے, کچھ یہاں رہ گئے. چلیں وہ ان کا معاملہ, میں اس پہ بات نہیں کروں گا. لیکن ہماری دنیا جو ہے وہاں ان کو پوچھنا انہوں نے گوارا نہیں کیا, تو مجبوراً پھر انہوں نے گجر جاٹ کانفرنس کی بنیاد رکھی. اور پھر گجر جاٹ کانفرنس کے لیے ہماری اور آپ کی شناخت پیدا کرنے کے لیے میرے والد نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, بڑی زبردست جدوجہد کی ہے. تو اس جدوجہد والی گود میں ہم پلے, وہیں ہم نے آنکھ کھولی ہے. والد صاحب کے زمانے میں بے فکرے, ہمارے پاس پیسہ ویسا تو ہوتا نہیں تھا, نہ آج ہے نہ تب تھا, لیکن اتنا ہے کہ بے فکرے لوگ ہوتے تھے. خود خدا مسبب الاسبات تھا, تو ان کے زمانے میں تو خیر کوئی پریشانی نہیں تھی. یہ میرے پھپھیرے بھائی بھی تھے, برادر نسبتی میرے بہنوئی بھی تھے, اقبال صاحب, یہ اور میں اکٹھے پڑھا کرتے تھے. ہم نے کنگن سکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا, تو پھر ہم دونوں چلے گئے اورینٹل کالج میں ادیب فاضل کرنے کے لیے. تو یہ کچھ 6 سال کا کورس ہوتا تھا. تو ہم نے 3 سال میں ادیب فاضل کشمیر یونیورسٹی سے کیا. پھر اس کے بعد میرے ذہن میں کچھ دوستوں سے, کچھ ایسے دوستوں سے ملاقات, اور خود والد صاحب کی خواہش تھی کہ یہ جو سیاست کا پہلو ہے اس میں اس کا عمل دخل رہنا چاہیے, وہ ان کی خواہش تھی. تو اس لیے میری دلچسپیاں سیاست کی طرف ہو گئیں. اقبال صاحب ملازم ہو گئے, تو میری دلچسپیاں سیاست سے اس ابتدائی دور میں, کیونکہ میاں بشیر صاحب بڑے بھائی تھے, تو وہ کانگریس کے بڑے, وہ کرتے دھرتے تھے اس زمانے میں, اور میں ان کا دست راز تھا. تو ہم نے ایک بڑی جدوجہد کی, کانگریس کا زمانہ تھا وہ چلے. پھر اس کے بعد جب ایک ایسا وقت آیا کہ میرا نام اس دریا کے کنارے سے ادھر ادھر, وہ گوجری مگر ان تچھڑا کا مار کہیں گا جس پہ میرا نام نکلنے لگا, تو پھر ہم پابندیوں کے شکار ہو گئے. پھر ہم دائیں بائیں کسی سے مل نہیں سکتے تھے, کوئی جدوجہد نہیں کر سکتے تھے, پھر لڑائیاں ہوتی تھیں, پھر ایک دوری. تو ایک ایسا زمانہ گزارا ہم نے کہ بہت کچھ کر سکتے بھی تھے, بہت کچھ کیا جا سکتا تھا, لیکن گھریلو تعلقات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس حد تک نہیں جا سکے. حالانکہ جانا چاہیے تھا, حوصلہ افزائی ہمیں ملنی چاہیے تھی, لیکن کیا کہ اس موضوع پہ اب میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا. باوجود تمام خواہشوں کے پھر ہم آگے کچھ کر نہیں سکے, لیکن ایک ابتدائی جدوجہد ہم نے کی. عثمان زنانہ پارک میں جموں بہت بڑی کانفرنس ہوئی, اندرا جی اس میں آئی تھیں. تو اس زمانے میں اس ایس ٹی کے لیے ہم نے باتیں کی, حالانکہ انہوں نے بھی, کانگریسیوں نے بھی ایس ٹی ہم کو نہیں دیا تھا, یہ چندر شیکھر نے دیا تھا. تو اگر آپ کہیں تو دل کی بات اگر میں آپ سے کہوں, تو اس معاملے میں کوئی اگر مجھے کہے کہ یہ فرقہ پرستی کرتا ہے تو یہ الزام مجھے قبول ہے, لیکن میں اپنی برادری, اپنی قوم کے مفاد پر کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتا. یہ میری بنیادی سوچ ہے. اور جب جب موقع ملا ہم نے جدوجہد کی, گو وہ ریکارڈ پہ نہیں آئی یا نہیں آنے دی گئی, لیکن
ایک طویل جدوجہد گجر کرتا کرتا تو اب ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں. اب بھی انشاءاللہ اس کے کچھ نہ کچھ نتائج تو نکلیں گے, لیکن یہی ہمارا اوڑھنا بچھونا رہا ہے. جی اگر آپ نے بات کی کہ گجر لیکن اسی بیچ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اب گجر جو ہے گجر بکروال ٹرائبل لوگ ہیں, ان کی ایک الگ پہچان ہے, الگ کلچر ہے. اسی بیچ میں اگر شامل کیا جا رہا ہے جو پہاڑی لوگ ہیں ان کو ایس ٹی کا درجہ دینا, تو اس پہ آپ کی کیا نظر رہے گی؟ کیا ان ٹرائبل کے بیچ میں باقی لوگوں کو شامل کرنا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک پہاڑی, پہلے تو پہاڑی کوئی قوم نہیں ہے الگ, کوئی شناخت نہیں ہے. ایک زبان, ایک آدمی نے گوجری بولی تو وہ تو گجر ہے, ایک آدمی نے پہاڑی بولی تو وہ کوئی ان میں سے سید ہے, کوئی لوہار ہے, کوئی ترکھان ہے, کوئی خان. اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے راجے ہوا کرتے تھے, جاگیردار ہوا کرتے تھے. ہمارے لوگ ان کے زمیندار کاشتکار ہوا کرتے تھے. میں پہاڑی بولنے والوں یا پہاڑی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے خلاف نہیں ہوں, اس لیے کہ میرے خاندان کے بڑے تعلقات ہیں ان سے. بابا جی صاحب کے بہت سارے خلیفہ جو ہیں جنہیں یہ آج پہاڑی کہتے ہیں, وہ میں انہیں آج بھی پہاڑی نہیں کہتا ہوں, تب بھی پہاڑی نہیں کہتے تھے ہم. لیکن یہ وقتی جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, ہمارے درمیان ایک دوری پیدا کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی ہے, ورنہ اس کرائیٹیریا پہ وہ فعال ہی نہیں کر سکیں گے. آخر قانون بھی ہے, لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے, لوگ چیلنج کریں گے. مانا کہ دروازے انصاف کے سب بند ہیں, لیکن کوئی ایک آدھ روزن تو بھی ہندوستان میں کھلا ہے نا, تو نہیں ہونے دیں گے لوگ. لیکن یہ ہوگا کہ ان کے درمیان تعلقات میں اتنی کشیدگی, اتنی تلخی آ جائے گی کہ وہ مقصد لوگوں کا جو ہم دونوں کے خیر خواہ نہیں ہیں, ان کا مقصد پورا ہو جائے گا. اس لیے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ ہم گودڑی پوش لوگوں کے یہ چھوٹی جی وہ پوڑی ماری چھکن کی کوشش کرتا ہوئے اچھا نہیں تھا. لیکن اب انہوں نے ایک کوشش کی, اس کوشش میں خدا ان کو کامیاب نہیں کرے گا انشاءاللہ. جی اگر بات کریں تو جو ہمارے بابا جی صاحب تھے ان کا جانا, ابھی جب ہم کنگن میں پہنچتے ہیں تو کہیں سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ویران سا لگتا ہے, اجاڑا لگتا ہے کہ بابا نگری کا نام لے تو بابا جی صاحب جو ہیں وہ یہاں سے چلے گئے. تو کتنا بڑا نقصان آپ میاں خاندان کو دیکھتے ہیں بابا جی صاحب کے جانے کے بعد؟ بہت بڑا نقصان, بہت بڑا نقصان, ناقابل تلافی میں نہیں کہوں گا, اس لیے کہ تلافی ہونی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے. لیکن اس وقت فی الوقت میرے پاس پرسوں کچھ لوگ آئے اقبال صاحب کی تعزیت کے لیے, بڑے انٹلیکچوئل کلاس کے لوگ تھے. 2 ان میں سے دوردرشن کے ڈائریکٹر رہے ہیں, وہ تھے, بڑے شاعر تھے, اور باقی ادیب لوگ تھے. تو وہ لوگ بیٹھے یہاں آ کے, وہ سری نگر سے آئے تھے اڈر اقبال صاحب کے یہاں, وہاں دعا کی, پھر پار زیارت شریف پہ آئے, پھر وہاں دعا کی, پھر مجھے فون کیا تو میں نے کہا یہاں بیٹھا ہوں, آئیے تشریف لائیے. وہ آئے تو پھر نہ وہ اٹھے نہ میں نے اٹھنے دیا, تو ہم مغرب کی نماز تک بیٹھے رہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم جب نکلے تھے اور وانگت پل تک تو ہم نے کہا کہ سب لٹ گیا ہے, کیا کریں گے ہم. اب جب آپ سے نکل رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ خالی معاملہ نہیں, ہمیں اور کیا کرنا ہے. لیکن اپنے بزرگوں کے واقعات ہی اتنے ہیں, ان کی تاریخ, ایک انسٹیٹیوشن تھے, ایک تحریک کا نام میاں نظام الدین تھا, جی صاحب تھا, پھر اس کے بعد میاں بشیر صاحب تھے. تو ہم نے اپنے اس تحریک کا ایک حصہ, اگر ہم تاریخ میرے اپنے خاندان کی, اپنے بزرگوں کی تاریخ کا ایک پنا, ایک ورقی اگر اچھی طرح میں آپ کے سامنے بیان کر لوں تو یہ بھی میرا کام اتنا ہی ہے, اور آپ کا بھی بہت کچھ اس میں بھلا ہو جائے گا. اگر ہم بات ہی نہ کریں, کسی سے پوچھیں ہی نہیں, کسی کا دکھ نہ بانٹیں, کیونکہ فقیر کا گھر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے زخموں پر مرہم لگانے کا ہوتا ہے. تو
اگر زخم لیے ہوئے کوئی چھپ جائے, کسی سے ہم پوچھیں ہی نہیں, کسی کے پاس بیٹھے ہی نہیں, تو تھوڑا سا آلودہ ہو گیا ہے ہمارا. کچھ مجبوریاں تھیں وقت کی, لیکن زیادہ حاوی ہو گئی سیاست ہمارے جی صاحب کے اس سلسلہ پر. یہ حاوی نہیں ہونے دینی ہے, اس لیے کہ سیاست سب جھوٹ ہے, سب فراڈ ہے, اور سب جز وقتی کیفیتیں کیسے کون بچ کے نکل جائے. یہاں خالص باتیں, دل کی باتیں ہونی چاہیے تھے. یہ باتیں باہر کی دنیا کی ہیں, چلتا رہتا ہے. آپ کا بھی ایک بہت بڑا رول جو ہے سیاست میں رہا, اور اس کے بعد آپ کو کافی سمے ہو گیا سیاست میں. تو کیا کرنا چاہتے تھے آپ کی کنگن کے لوگوں کے لیے یا گاندربل کے لوگوں کے لیے؟ کیا خواہش تھی آپ کی کہ ان لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت اس سمے بھی, اگر گاندربل یا کنگن کانسٹیٹیوشن کی بات ہے, تو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ سب سے زیادہ پہلی ضرورت جو ہے وہ تو یہ ہے, پہلے میں اپنے کنگن کے اور خاص طور پر اپنی گجر طبقے سے کہوں گا کہ سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ بچے تعلیم حاصل کریں. پھر اس کے بعد اب اللہ کا فضل ہے, سب تعلیم یافتہ ہیں. اس کے بعد ان لوگوں کو ترجیحی بنیادوں پہ روزگار دینا چاہیے تھا. چھوٹی چھوٹی ملازمتیں, کوئی بہت بڑا بوجھ ہم نہیں ڈال رہے تھے. چھوٹی چھوٹی ملازمتیں اگر مل جاتی تو ان کا گھر بن جاتا. پھر ان چھوٹی چھوٹی ملازمتوں والے والدین کے گھر سے جو بچے آتے وہ اچھے پڑھے لکھے آتے, وہ اچھے منصب تلاش کر لیتے. ایک تو یہ بنیادی یہ بات ہے. دوسری یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کے پاس کوئی روزگار کا نہ تجارت ہے, نہ کوئی یہ یہاں سونمرگ ہے, یہاں اس سائڈ میں گنگا بال ہے, یہ نارا ناگ ہے, یہ کچھ سیاحتی مقام ہیں جو بڑے مشہور اور بڑے شاندار مقام ہیں. ان میں ترجیحی بنیادوں پر اگر ہمارے لوگوں کو روزگار ملتا, بہکیں ہماری وہاں کے مالک ان جگہوں کے ہم, لیکن وہاں ہم یا تو آپ مزدور کی حیثیت سے جاتے ہیں, سرمایہ نہیں تھا, ہم لوگ رہ گئے, سرمایہ دار وہاں بھی چھا گیا, تو ہمارے پاس کچھ ہوا نہیں. میں یہ چاہتا تھا کہ یہ دو چیز, صحت کا معاملہ, اس میں خاص طور پر ترجیحی بنیادوں پر ہمارے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے تھا. ملازمت کم از کم کوئی آدمی ہمارے گجر نوجوانوں میں سے میٹرکلیٹ جو بھی ہے, حتیٰ کہ شیپ ہسبینڈری اور یہ جو دوسرے شیپ ہسبینڈری ہے, فارسٹ ہے, فشریز ہے, یہاں پر اتنی زیادہ ٹراؤٹ ہے ہمارے سندھ نالہ میں, ہمارے گنگا بال نالہ میں. تو یہ کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں پر بہت بڑی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. تو بیسک یہ پی ایچ ای کے کوئی کسے ہمارے لوگ اگر ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ان لوگوں کی, یہاں بھی اور ہر جگہ میں ہمارے لوگ بے روزگار ہیں. ہمارے گاؤں میں کوئی ایک لڑکا کہیں پی ایچ ای کا ملازم ہو گیا یا کہیں ٹیچر ہو گیا, آر ٹی ٹیچر, باقی تو لگ نہیں سکے تھے, آر ٹی کے زمانے میں لگے, کوئی ٹیچر ہو گیا, اس گاؤں میں اس کی حالت بھی بدل گئی. تو یہ ہے, بہت کچھ تو نہیں ہوا کچھ کام بھی ہوا. اور اس معاملے میں ملازمت وغیرہ کے معاملے میں ہمارا جو ایم ایل اے رہا اس نے کام کہ گو ان کی پارٹی سے یا اس سے تو ہمیں اختلاف رہا. ذاتی طور پر میرے اور ان کے درمیان کیا تعلق رہا کیا نہیں رہا, یہ ایک ایسی کہانی ہے, نہ آپ پوچھیں نہ ہم بتائیں گے. تو لیکن بہرحال کی کچھ ملازمت کی کوشش کی, لیکن محدود پیمانے پر ایک کے متعلق اچھا نہیں ہوا. بہرحال میں مطمئن نہیں. جی, اگر بات کریں تو پورے ہمارے جو پنچھ راجوری کی بات کریں یا دور دراز کے جو علاقے ہیں, وہاں کے لوگ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں لیکن دور کا جو سفر ہے وہ کاٹ کر یہاں تک نہیں آ سکتے. تو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہو گے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا پیغام دینا؟ انشاءاللہ میرے پروگرام میں شامل بھی ہے. میں نے پہلے بھی ایک بار یہ کہی تھی یہ بات, آج اس کا پھر میں اپنی بات کو ہی دہرا رہا ہوں کہ پنچھ راجوری میں وہ لوگ بھی چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ جی صاحب اور بابا صاحب کے, میاں صاحب کے, خاص طور پر جی صاحب جنہوں نے ساری بنیادی جو قصہ ہے وہ جی صاحب کی ریاستوں, ان کی شب بیداریوں,
ان کے چلوں، ان کے روزوں، ان کی تہجد گزاریوں کی دین ہے ہمیں. تو میں چاہتا ہوں کہ صرف ہم ہی اس سے استفادہ لیں، یہ ظلم ہو جائے گا. ہم سب کا مشترکہ احساس ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں، باقی دنیا کی باتیں دنیا جانے، لیکن جی صاحب کی باتیں لوگوں کو سناؤں، جو بھولی ہوئی باتیں ہیں وہ یاد دلاؤں. وہ ہے نا تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہیں قصہ پاری نہ رہا. تو میں چاہتا ہوں کہ پنچ میں بھی اور راجوری میں بھی کچھ عرصہ، یہاں ہمارے کوڈارا کی طرف سے، اوڑی کی طرف سے یہ لوگ مجھے روز فون کیا کرتے ہیں. کل ایک مجھے کر رہا تھا چوکی بال سے. کرنا میں عبد الرحمن بڈانا صاحب کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، پھر وہ لوگوں سے بہت ملایا کرتے تھے. بڑا شاندار طبیعت کا آدمی تھا، وہ بھی چلا گیا، کچھ دنیا ہی اجڑ گئی ہے. تو لیکن پھر بھی ان کی باقیات ہیں وہاں. ایک ان کے لڑکے ہیں خالد صاحب، لیکن وہاں ایک ربانی صاحب اس زمانے میں، وہ جب میں گیا تھا وہ گرداور ہوتے تھے، پتہ نہیں آج ریٹائر ہو گئے ہوں گے یا کیا. تو کرنا میں کپواڑہ میں لولاب گیا یہ بیگ صاحب کے الیکشن میں، مظفر بیگ کے الیکشن میں. مفتی سعید بھی تھے، مفتی صاحب. تو وہاں جلسے میں لوگوں کو پتہ چلا کہ جی صاحب کے خانوادے کا بھی ایک شخص ہے، ان کا پوتا ہے یہاں. تو ان کو مفتی صاحب بھی بھول گئے تھے، بیگ صاحب بھی بھول گئے تھے. میرے ارد گرد تو وہ کسی نے مرچیں اٹھائی ہوئی، کسی نے نمک اٹھایا ہوا، کسی نے. تو مفتی صاحب دور سے تماشا دیکھتے رہے. پھر مجھے کہنے لگے جاوید یہ کچھ کرنا. میں نے کہا میں یہ نہیں کرنا پڑے گا، یہ کرنا چاہیے، یہ ان لوگوں کا حق بھی ہے اور تمہارا فرض بھی ہے. تو جی صاحب کا نام کہاں کہاں نہیں ہے. ہم ہی لوگ ایسے ہیں کہ تصال پسند ہے کہ ہم جاتے نہیں، ہمیں یادیں جگانی اور کیا کرنا. شکریہ. یہ تھے میاں جاوید صاحب جو کہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ بابا جی صاحب کی کہیں ساری باتیں انہوں نے کہیں، ان کا حال سنایا، لیکن کہا کہ اتنا سمے نہیں ہے کہ میں ان کی باتیں جو اگر ایک ہی پنہ میں پڑھ کے سناؤں تو کافی سمے لگتا ہے. اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ دوبارہ ہم ان سے ملاقات کریں گے اور کافی ساری باتیں جو ہم ان کی جو ہے وہ اپنے ریکارڈ کریں گے اور آپ لوگوں کو سنائیں گے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہو پنچ راجوری سے. انہوں نے کہا کہ ان تک ہمارا یہی پیغام ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کے پاس آؤں گا، ہر جگہ جاؤں گا، جتنے بھی جموں کشمیر کے ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر جاؤں گا، اپنے لوگوں سے ملاقات کروں گا اور آپ کو بابا جی صاحب کی جتنی باتیں ہیں وہ سنانے کا من کرتا ہے میرا اور وہ سناؤں گا انشاءاللہ. اللہ کرے خیر سلامت رہے اور آپ تک پہنچے، اور ہم بھی یہی چاہیں گے کہ اللہ کرے وہ آپ تک پہنچے اور آپ کو بابا جی صاحب کی جتنی بھی ساری باتیں ان کے من میں ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں. آپ دیکھتے رہیے گروئنگ کشمیر عارف کسانہ کے ساتھ. دن بھر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجیے ہماری آفیشیل چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف.